अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तिलाफ़ी नोट के साथ मैं हूँ महरीन फ़ातिमा। तो प्रोग्राम में अहम इशूज़ पर बात करेंगे, जिसमें सबसे अहम इशू ये है कि इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता रात PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार दे दिए हैं। तो यानी PTI इंतखाबी निशान से भी महरूम हो गई है। मैदान में जाने से पहले ही खिलाड़ियों से बल्ला छीन लिया गया है, ये कहा जा सकता है। फैसले के मुताबिक PTI के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने में नाकाम रही है, बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला जारी किया गया। इसी पर पैनलिस्ट की राय भी जान लेते हैं। एहसास साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूंगे। इंतखाबात में सिर्फ 7 हफ्ते बाकी हैं और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो फैसला दिया गया है, जो कानूनी कदगन लगाई गई है, जिन नकात को बुनियाद बनाकर ये फैसला दिया गया है, क्या ये दुरुस्त है? और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शंस क्या हैं? देखिए, हम इसकी कानून की बहस में तो ज़रूर जा सकते हैं कि कहाँ पे और जैसे मैंने एक दफ़ा पहले, और मुझे यकीन है कि जहाँ पे हम इसमें कोताही करेंगे तो अदील वलायत साहब हमारी इसमें रहनुमाई थोड़ी फरमाएंगे कि कितनी ज़्यादा गलतियाँ PTI ने अपने इलेक्शन के प्रोसेस के अंदर की। वो दीवार जिसके ऊपर नोटिस चस्पा करना चाहिए था, वो दीवार नहीं थी, कोई और थी। ये अखबार नहीं थी, कोई और थी। पता 3 दिन पहले सबको चलना चाहिए था, लेकिन वो दो लोगों को 1 दिन पहले पता चला। इस तरह की बहुत सी बातें हैं जो कानून की इतनी ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ हैं, इतनी गंभीर, इतनी गहरी खिलाफ वर्जियाँ हैं कि अगर किसी भी और पॉलिटिकल पार्टी ने की होती तो हम उनका टिकट, बल्ले का निशान या उनके टिकट का निशान क्या, हम तो उसके लीडर को बेदखल करके कहीं लंदन के अपार्टमेंट्स में भेज चुके होते हैं, मुल्क दखल करके। तो मेरा तो ख्याल है कि ये बहुत ही ज़्यादा खिलाफ वर्जी PTI ने की है। देखिए, आप दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ, उन पार्टीज़ की तरफ देखिए जो मशअले राह हैं इनके अंदर। देखिए कैसे नवाज शरीफ साहब ने इंटरनल कैनवसिंग करके पार्टी के अंदर हर दफ़ा वो इलेक्शन जीतते हैं, हालांकि एक कांटे का मुकाबला होता है। दूसरी तरफ देखिए कैसे ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते फैमिली के अंदर चीज़ें। ओपन इलेक्शन के साथ इतनी बड़ी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़, पीपल्स पार्टी और PMLN अपने इलेक्शंस करवाती है। PTI को सीखना चाहिए। ये शरपसंद अनासर हैं, इन्होंने बिल्कुल ठीक नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि इनमें कोई भी उम्मीद है। लेकिन तो जहां पे जो ये अकबर बात बाबर तो के जो खदशात थे, यानी वो दुरुस्त है? खदशात, मैं आपसे कह रहा हूँ, अकबर बाबर साहब अगर कोई ख्वाब भी सोच लें, अगर कोई ख्वाब भी देख लें, उनको चलते चलते राह में कोई ख्याल भी आ जाए, तो मुझे यकीन है कि इलेक्शन कमीशन के साथ हम जुमला होके हम सब भी एग्री करेंगे कि वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अकबर बाबर साहब की किसी भी ख्याल में क्या कोताही हो सकती है, और अगर आपके ख्याल में किसी में कोताही है तो प्लीज़ आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से पूछें। वो बताएंगे कि ऐसा कोई इल्ज़ाम अकबर बाबर साहब ने आज तक शायद नहीं लगाया जिसमें हकीकत ना हो, और ऐसा कोई दिफा नहीं इस शरपसंद पार्टी की तरफ से जिसमें झूठ ना हो। देखिए, ये बात तो हम करते रहेंगे, और जैसे मैंने कहा कि जहाँ पे मुझ नाचीज़ से इस कानून और सिस्टम और फैसले और इलेक्शन कमीशन के दिफा में कहीं गलती हो गई हो, कहीं कोताही हो गई हो, अगर मैं नाचीज़ सही तरह उसका दिफा नहीं कर सका, तो मुझे यकीन है कि अदील वलायत साहब हमारी थोड़ी इसमें रहनुमाई फरमाएंगे और वो चीज़ें बेहतर कर देंगे। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि हमारे जो इंसाफ के सुतून हैं, हम ज्यादा बड़े सुतून की बात तो नहीं कर सकते, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट पे क्या बात करेंगे। मैं एक जुमला पूरा कर लूं, पर आपने हकायक बताने होते हैं, एक चीज का आपने यहाँ शायद दिफा करने की नियत से जरूर मेरी बात पूरी होने दें तो सामने रखने हैं। लोग आपसे कानून, आइन, सियासत, उसके बारे में हकायक सुनना चाहते हैं। साहब, आपकी तरफ भी मैं आती हूं, साथ साथ अपनी बात मुकम्मल कर लेने दीजिए। जी साथ साहब। देखिए, अदील वलायत साहब एक तो वैसे ही हमसे थोड़े तगड़े हैं, दूसरा वो ब्यूरो चीफ भी हैं, तीसरा हम उनके इस शहर में रहने की चाहत है हमारी। तो मैं तो अदील वलायत साहब आपकी हर बात से कर देने से पहले इत्तफाक कर बैठा हूँ। मैंने कहा कि जो मेरे में कोताही रह गई मेरे सुखन में, उसको आप पूरा कर देंगे फैक्ट से और सियासत से और कानून से, जैसे कि आपने कहा, यकीनन इन्हीं चीज़ों से करेंगे। लेकिन मैं एक गुजारिश करूं कि जहां पे शिकवाए अरबाब वफ़ा भी सुन ले, खूगरे हम से थोड़ा सा गिला भी सुन ले,
گزارش یہ ہے کہ اگر میں تھوڑی سی گلہ کرنے کی جسارت کر سکوں تو ہمارے یہ جو انصاف کے ستون ہیں، جو انڈیپینڈنس کے ستون ہیں، ہم سب سے بڑے ستون سپریم کورٹ کی تو بات نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پر جلتے ہیں، لیکن چلیں چیف الیکشن کمیشن یا الیکشن کمیشن تک مجھ جیسے ایک عام شہری کی اس پروگرام کے توسط سے تھوڑی رسائی ہو جائے گی، تو میں گزارش کرتا چلوں کہ ویسے تو آپ ہر چیز ٹھیک کرتے ہیں، جو آپ آئندہ بھی کریں گے وہ ٹھیک ہوگا، سپریم کورٹ کہہ چکی ہے، اس کے اندر کوئی نقص نہیں نکالیا جائے گا، لیکن مہربانی کر کے جو چند اس ملک کے غریب لوگ ہیں جن کا جو چیدہ ہیں، شرپسند عناصر ہیں، جن کا چیدہ یہ خیال ہے کہ شاید یہ الیکشن کمشنر یا یہ چیف الیکشن کمشنر یا یہ الیکشن کمیشن اتنا شفاف نہیں ہے، یہ متنازع ہے، یہ بائسڈ ہے، اگر ان کا چلیں دل رکھنے کے لیے، قانون اور آئین تو آپ سے بہتر کون جانتا ہے، یا چیف الیکشن کمشنر صاحب سے بہتر کون جانتا ہے، لیکن چلیں ان غریبوں کا دل رکھنے کے لیے اگر تھوڑی سی اس طرح کی اپنی اپروچ کر لیں کہ دونوں سائیڈوں کے الیکشن ایک ہی معیار کے اوپر چیک کر دیں، پیپلز پارٹی کا الیکشن بھی اسی معیار پہ چیک کر دیں، نون لیگ کا بھی کر دیں، پی ٹی آئی کا بھی کر دیں، باقیوں کے بھی کر دیں، اس کے بعد ایک پارٹی کو سزا دے دیں، کہیں نہیں چیک میں نے ایک ہی معیار پہ کیا تھا، باقی سارے ٹھیک ہیں، یہ نہ کریں، چیک ہی صرف ایک بندے کو کریں اور باقیوں کو کہیں کہ کچھ سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ صاحب پاکستان تحریک انصاف چیلنج کرنے جا رہی ہے منگل کو، تو کیا پھر ان تمام چیزوں کو بنیاد بنائیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے میں تو کہہ رہا ہوں کہ فیصلہ بالکل درست ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو بالکل پتہ نہیں کیا سوچ کے چیلنج کر رہی ہے، تو مجھے یقین ہے کہ وہ میرے سے تو نہیں اس پہ پوچھیں گے، میں نے تو میں اس میں نہیں جانتا، مجھے سکندر سلطان راجہ صاحب کی ہر بات پہ اور الیکشن کمیشن کے ہر فیصلے پہ کبھی یقین ہے، پاکستان کے دیگر تمام لوگوں کی طرح، اس لیے میں تو نہیں کہہ سکتا کہ کیا چیلنج فائل کریں گے، لیکن مجھے یہ ضرور یقین ہے صاحب آپ کہہ رہے تھے نا کہ عادل صاحب بہت معصوم، گزارش کرنا چاہتا ہوں، جی آپ کہہ رہے تھے عادل صاحب بہت معصوم ہے، معصوم ہونے کے ساتھ ساتھ اچھی پریڈکشنز بھی کرتے ہیں، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے کچھ پریڈکٹ بھی کیا تھا، پہلے وہ دیکھتے ہیں ہم۔ پی ٹی آئی نے ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے، اور آپ 23 نومبر 2023 کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ اور الیکشن ایکٹ کا سیکشن 208 اور اس کے بعد کے جو سیکشن ہیں اس کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بلے کے نشان کا مستقبل کیا ہے۔ بلے کا نشان بیلٹ پیپر سے آؤٹ کرتا اس میں نظر آ رہا ہے، یہ کیس اس کو آؤٹ کر دے گا، اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ بلنڈر، جس طرح یہ کوئی پہلا بلنڈر تو نہیں ہے جو انہوں نے کیا۔ جی عادل صاحب آپ کی پریڈکشن تو درست ثابت ہو گئی ہے، اب کیا دیکھتے ہیں، کیا مستقبل ہے؟ اور میں بہت معذرت چاہتا ہوں سعد رسول صاحب سے، ایک چھوٹا سا سوال ساتھ ایڈ کر لیں کیونکہ عدیل کی پریڈکشن، بہت معذرت چاہتا ہوں سعد رسول صاحب سے، جی بولے سعد صاحب۔ جی میں کہہ رہا تھا کہ ایک چھوٹی سی ساتھ سوال ضمنی ایڈ کر لیں کیونکہ آپ کی پریڈکشنز اللہ کا شکر ہے آپ کی سیاست فہمی کی وجہ سے اور قانون فہمی کی وجہ سے اتنی ایکوریٹ ہوتی ہیں، تو چلیں باقی یہ جو ہم اتنا خرچہ کر کے الیکشنز کر رہے ہیں یہ بھی بند کرا دیں، پریڈکشن ہی کر دیں، جو آپ پریڈکٹ کریں گے ہمارے لیے وہ وزیر اعظم ہے۔ جی عادل صاحب، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ سعد صاحب یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ کون سی ٹیم جیتنی ہے، ہمارا کام ہے جو ہو رہا ہے، جو فیکٹس ہیں وہ عوام کے سامنے رکھیں، ہماری ہمدردی کسی ٹیم کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے جو میدان میں ہے، لیکن ہمیں یہ بتانا ہے کہ کون کیسے کیا کر رہا ہے۔ اچھا اس سچویشن میں الیکشن کمیشن کی ہونی صورتحال چاہیے میں کیا ہوا ہے، بلے کا نشان آپ سن لیجئے گا کہ بلے کا نشان جو آؤٹ ہوا، دیکھیں اس کے قانونی پہلو اپنی جگہ، یہ جو پریڈکشن آپ سنا رہے تھے، دکھا رہے تھے، یہ اسی بنیاد پہ تھی کہ وہ کون سے فیکٹس ہیں، نظر آ رہا تھا کہ کون سی غلطیاں تحریک انصاف کر گئی اور کیا یہ چیزیں اسٹیبلش کرنی پڑیں گی، اسے ثابت کرنا پڑے گا، اور وہ نہیں کرے گی تو بلے کا نشان آؤٹ ہوتا نظر آ رہا تھا۔ لیکن اس پہ جو خوشی کے شادیانے بجا رہی ہیں جو جماعتیں، مجھے افسوس ہے، دکھ ہے کہ ہمارے ملک کی سیاسی جماعتوں نے اور سیاستدانوں نے کچھ نہیں سیکھا، ان کے ساتھ یہ ہو چکا، نون لیگ کے ساتھ کس طرح سینٹ الیکشن میں اس وقت ان کے ٹکٹ اڑ گئے اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ خوشی منا رہی تھی، آج پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، آج نون لیگ خوشی منا رہی ہے، ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ ہو چکا ہے، اس کو دوسری جماعت بنانی پڑ گئی۔ تو یہ سیاسی جماعتیں آج بھی افسوس کی بات ہے، انہوں نے کچھ نہیں سیکھا اور یہ سیکھیں گے نہیں،
تو دوسری تیسری چوتھی قوتیں اسی طرح ان سے فائدہ اٹھاتی رہیں گی اور یہ اسی طرح ہی اعلی کار بنے رہیں گے. اور یہ سیاسی جماعتیں کیا بتائیں گی؟ یعنی 8 فروری کے بعد جو بھی سیاسی جماعت جیتے گی یہ کیا بتائے گی ہم کس سے جیت کے آئے؟ ہمارے تو مد مقابل ہی کوئی نہیں تھا. ہم آپس میں ہی الیکشن لڑ کے اور جتنی جماعتیں یعنی یہ آپس میں جیتنی کل کو اتحاد بنا کے بیٹھ جائیں گی تو انہیں یہ سوچنا چاہیے اور ایک صحت مند مقابلہ ہونا چاہیے. کل کے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق اس میں باقاعدہ یہ لفظ لکھا گیا اور اس میں آپ جب تک یہ صحت مند مقابلہ نہیں کرائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت تو بنا لیں گے لیکن اخلاقی طور پر یہ کس طرح سے یہ اپنے ووٹرز کو عوام کو فیس کریں گے. بہرحال کچھ چیزیں ایک تو یہ قانونی بات ہوگی کہ انہوں نے جو الیکشن کمیشن کے فیصلے میں کہا گیا کہ جی الیکشن خفیہ طور پہ کرائے گئے. الیکشن کمیشن کے فیصلے میں کہا گیا کہ دفتر میں کاغذات نامزدگی نہیں تھے. الیکشن کمیشن کے فیصلے میں کہا گیا کہ الیکشن کمشنر ہی ان کا ٹھیک نہیں تھا, ان کے الیکشن کمشنر کو اپوائنٹ کرنے کا طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا, وہ جو پہلے الیکشن کمشنر تھا اس کا استعفیٰ نہیں آیا. یہ سب باتیں تو ہو گئیں قانونی. عدیل تھوڑی ہنسی تو نہیں آ رہی ہے فیصلہ پڑھتے جب ہم لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں, اس فیصلے کے چیدہ نکات پڑھتے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ تھوڑی ہنسی تو نہیں آ رہی اس طرح کے نکات کرتے ہیں کہ سمجھ نہیں ٹھیک نہیں ہوا؟ جی صاحب صاحب میں آپ کی بات سن نہیں پایا لیکن میں بات کنٹینیو کر لوں تو اس کے بعد آپ ضرور بولیے گا. اچھا اس میں کچھ دلچسپ چیزیں جو ہیں وہ جو لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق ہم بات کرتے ہیں کہ ریٹرننگ افسران کا تقرر ایک ایسے وقت میں ہوتا ہے جب مارجن ہی نہیں ہوتا. اس کے بعد عدالت بھی کہتی ہے کہ یہ ریٹرننگ افسران اگر ہم نے اب تبدیل کیے تو الیکشن ہی نہیں ہو پائے گا. عدالت کی بات تو بالکل ٹھیک ہے لیکن یہ آخر میں جا کے کیوں تقرر کیا گیا؟ پھر حلقہ بندیاں جو ہیں وہ بالکل آخری وقت میں ہوئی. ٹھیک ہے اس میں چونکہ مردم شماری جو ہے وہ بالکل 11th آور پہ آ کے اناؤنس کر دی گئی کہ یہ ہونی ہے, اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن نے کہا یہ تو بائنڈنگ ہے, ٹھیک ہے جی مان لیا. اور بالکل ایک ایسے ٹائم پہ جا کے مردم شماری اور یہ حلقہ بندیوں کا جو معاملہ ایسے وقت میں جا کے کنکلوڈ ہوتا ہے کہ اس کو اب چیلنج کرتے ہیں تو اس سے الیکشن متاثر ہوتا ہے. الیکشن نہیں ہوگا جی, خطرہ پیدا ہو گیا ہے. پھر بلے کا نشان جو ہے یہ 2021 سے چل رہا ہے. 2021 سے چلنے والا معاملہ 2022 میں الیکشن نہیں کراتے. ٹھیک ہے پاکستان تحریک انصاف نے بلنڈر بھی کیا اور آج اس کا وہ خمیازہ بھی بھگت رہی ہے. پھر 2022 بھی گزر جاتا ہے, پھر 2023 بھی گزر جاتا ہے, الیکشن کا شیڈول آ جاتا ہے اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یاد آ جاتا ہے کہ جی یہ بلے کے نشان پہ فیصلہ کرنا ہے. یہ جو دلچسپ چیزیں ہیں اور دلچسپ ٹائمنگ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح نہیں ہے کہ یہ فیصلے آتے جا رہے ہیں اور یہ وقت گزر جائے گا, 8 تاریخ کو حکومت بھی بن جائے گی. یہ تمام چیزیں آنے والے وقت کی حکومت کے لیے درد سر بنیں گی. وہ جو ہم کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کیوں ضروری ہے اور یہ شفاف انتخابات کیوں ضروری ہیں؟ ملک میں استحکام لے کر آنا ہے. اس وقت ہم عدم استحکام کے متحمل نہیں ہو سکتے, لیکن مجھے افسوس ہے کہ وہ تمام سیاسی جماعتیں یعنی انہی میں سے ظاہر ہے کسی نے حکومت بنانی ہے, یہ صرف اپنی حکومت میں آنے میں کے لالچ میں ملک کا ریاست کا نہیں سوچ رہی اور یہ اپنی ماضی کی غلطیاں دہرا رہی ہیں جو خود ان کے ساتھ ہو چکا ہے. یہ اس سے سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. بس اللہ ہی رحم کرے. ٹھیک ہے, تو وہیں آگے بڑھیں گے ناظرین اور بات کریں گے جس طرح سے بیرسٹر گوہر صاحب گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس فیصلے کو چیلنج بھی کریں گے اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ عدلیہ ہمارا بلے کا نشان بحال کر دے گی. کچھ انہوں نے گفتگو کی ہے, پہلے وہ سن لیتے ہیں. حسن صاحب, جس طرح سے بیرسٹر گوہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا, آپشنز بھی ہیں ان کے پاس, اپیل کا حق بھی ہے ان کے پاس یقیناً, اور وہ ایک پلان بی کا وہ تذکرہ کرتے ہیں. کیا وہ پلان بی ہے, کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس؟ دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ جو فیصلہ آیا یہ ان کے لیے بہت بڑا دھچکا تو ہے, کسی دھچکے سے کم تو نہیں, لیکن فیصلے کی ٹائمنگ اور اس کے اثرات بہت خطرناک ہیں. اور ایک ایسے وقت میں یہ فیصلہ آیا جب انتخابات کا شیڈول جو ہے وہ اعلان ہو چکا, کاغذات نامزدگی جمع ہو رہے ہیں, اور پھر ایسے وقت میں اب ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے, یا تو وہ عدالت جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ کوئی راستہ نکلے, کوئی سپریم کورٹ آف پاکستان سے وہاں سے کہیں سے ان کو کچھ ریلیف ملے اور وہ میدان میں آ کے اپنے اس نشان کے, یہ ایک پارٹی کی حیثیت ہوتی ہے, بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو پارٹی کا نشان ہوتا ہے وہ بنیاد ہے, وہ جان ہوتی ہے پارٹی کی, وہی آپ اگر نکال لیں گے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے. تو
اب کوشش تو یہی کریں گے, پلان بھی یہی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ, کیونکہ 175 کے قریب لگ بھگ کچھ سیاسی جماعتیں ہیں, کچھ 4-5 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, باقی بے شمار سیاسی جماعتیں ہیں, جس طرح عوامی مسلم لیگ شیخ رشید صاحب والی بھی ہے, ان کے ساتھ اتحادی ہو سکتے ہیں, یا دیگر کوئی بھی سیاسی جماعت ہو سکتی ہے, تاکہ ایک نشان ہو جس کی بنیاد پر تمام جو ہیں وہ تحریک انصاف کے امیدوار وہاں سے اپنی ٹکٹ جو ہے جمع کروا سکے. ادروائز اگر آزاد کھڑے ہوتے ہیں, کس کو کون سا جو ہے وہ نشان الاٹ ہوتا ہے, تو کافی جو ہے وہ پریشانی ہوگی, اور ان کی کیمپیننگ کے لیے بھی اور باقی معاملات کو چلانے کے لیے بھی, وہ کہ ایک پاپولر لیڈر ہے, پاپولر سیاسی جماعت ہے, اور آخری دفعہ وہ انتخابات میں انہوں نے میدان مارا, پھر 20 ضمنی انتخابات ہوئے, اس میں بھی وہ 16 انہوں نے انتخابات میں کامیابی حاصل کی, تو اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ہاں یہ سچویشن ہے کہ ان کو کوئی نہ کوئی درمیانی راستہ تو نکالنا ہوگا, لیکن یہ کہنا کہ وہ بالکل ہاتھ باندھ لیں گے اور ان کو میدان میں آنے کی اجازت دی جائے گی, تگ و دو تو کریں گے, چاہے وہ اپنے بانی پی ٹی آئی کی مشاورت سے کریں یا خود جو ہے وہ مل کر جو ہے وہ کوئی حکمت عملی مرتب کریں گے. اور مجھے بھی یہ لگ رہا ہے کہ شاید وہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اگر ان کو ریلیف نہیں ملتا, تو پہلے تو ہمیں جو ہے یہ امکانات نظر آ رہے ہیں کہ شاید کہیں نہ کہیں سے ان کو ریلیف مل جائے, اگر نہیں ملتا تو پھر جو ہے وہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو کئی سوالات کھڑے ہوتے ہیں کہ بانی تحریک انصاف جو ہمیشہ سے معروثیت کی بات کرتے تھے, ہمیشہ سے ہم بھی باتیں کرتے ہیں کہ معروثیت یہ ختم ہونی چاہیے. ابھی ہم نے ہی چند دن پہلے یہ بات کی کہ آپ سیاسی جماعت شروع کرتے ہیں, پھر شریف خاندان میں اپنی آپ خاندانی سیاست چلے گی. اب وہ نون لیگ کو وہ نہیں کہتے کہ مسلم لیگ نون, بلکہ یہ کہتے ہیں کہ شریف سیاسی جماعت, شریف خاندانی جماعت, بلاول بھٹو کی جماعت, بھٹو کی جماعت, زرداری کی جماعت, کاف لیگیوں کی جماعت, عوام کی جماعت کوئی نہیں رہ گئی. ایک جماعت تھی, اگر یہ آ گئے یا لائے گئے یا جس طرح بھی آ کے بیٹھ گئے, چور دروازہ 70 کے بعد تو ہم نے یہی دیکھا, کوئی نہ کوئی چور دروازہ استعمال کیا جاتا ہے, اقتدار کے نشے میں ہوس میں جو ہے وہ ان کو اتنی ہوتی ہے کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی راستہ لیتے ہیں اور آ کر بیٹھتے ہیں, پھر آنے کے بعد سنبھالے نہیں جاتے. جی اگر وہ آ گئے تو کر لیا, تو ان کے پاس کئی مواقع ہے, جس ابھی دل ورائے صاحب نے کہا کہ 21 میں ہونے, 22 میں نہیں ہوئے, اگر کروائے تو اس پہ سوالات اٹھے. تو آپ نے صرف ایک ضد اور انا کے چکروں میں آپ نے انتخابات نہیں کرائے, انٹر پارٹی الیکشن نہیں ہونے دیے, اور اگر ہوئے تو آپ کو وہ یاد نہیں کہ جب انہوں نے جب مئی 2022 میں یہ معاملہ ہوا نو کانفیڈنس کا, تو اس کے بعد بے شمار ایسے مواقع آئے کہ شاہ محمود قریشی صاحب گئے, پرویز خٹک صاحب گئے, اسد عمر صاحب ملے بانی پی ٹی آئی سے, یہاں تک کہ عارف الوی صاحب بھی آ کے ملے, اور انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ جو ہے وہ پارٹی سے بالکل الگ ہو جائیں, یا چیئرمین ہو جائیں, جو بانی چلے جائیں, یا قائد کی پوزیشن پر چلے جائیں, اور آپ یہ پوزیشن کسی اور کو دیں تاکہ پارٹی کے معاملات کو بہتر کر سکیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں سے یہ معاملات جو ہیں وہ بگڑتے چلے گئے, اور پھر اس کے بعد یہ کنٹرول نہیں ہوئے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک اناری بندے کو آپ بس پر لا کے بٹھا دیں اور کہ سٹیئرنگ میں نے پکڑنا اور وہ چلائے, اور اس سے چلانا نہ, اور پوری بس میں بیٹھے اور ساتھ دائمہ کھائی ہو, اور وہ کہتے رہے کہ بھائی کسی کو آپ سٹیئرنگ پہ لا کے بٹھا دیں. حسن ایسے نہیں کر, نہیں یہ زیادہ, ساتھ سب سن بھی لیں. دیکھیں دل کیا بلے کا نشان کسی اور جماعت کو بھی دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں دل گردہ بڑا رکھ کے ساتھ سب چیزیں سنا کرتے ہیں, ریالٹی یہی ہے نا. اب میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ آپ اس کو لا کے بٹھا دیں, اور وہ کہ کھائی بھی ہو, اور وہ کہہ بھی رہے ہوں کہ جو بس میں سوار ہوں لوگ کہ آپ نے دائیں بائیں کھائی ہے تو مہربانی کریں گے سٹیئرنگ کسی اور کو پکڑا دیں, آپ کو ڈرائیونگ کرنے نہیں آ رہی, بٹھا تو دیا ہے, لیکن وہ کہ نہیں میں نے ڈرائیونگ کرنی ہے, نہیں میں. اور ماضی میں وہ اس ڈرائیور اور اس معروثیت کے خلاف اور اس سٹیئرنگ پکڑنے والے کے خلاف جو ہے وہ الزامات تراشی کرتے رہے کئی سال, اور ان کی کوئی بات ہی نہ مانی جاتی رہی ہو, اور لا کے اگر کوئی بندہ نہیں ملا تو لا کے بٹھا دیا. کسی کے غصے اور ضد اور انا اور تقسیم کو ختم کرنے کے لیے ایک موقع دیا, تو لا کے آپ نے کیا کیا, آپ کے پاس بھی سٹیئرنگ کنٹرول نہیں ہوا, موقع تو سب کو دیا جا رہا ہے نا. حسن صاحب پوری بس ہی آپ نے کھائی میں لا کے میری بات سن لیں, تو میں یہ کہتا ہوں کہ بلے کا نشان کیا کسی اور جماعت کو دیا جا سکتا ہے؟ امیدوار تو ہیں. دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی یہ ان پر ہے. دیکھیں ماضی میں جب وہ تلوار کا بھی معاملہ بنا پاکستان پیپلز پارٹی, تو مجھے تو نہیں خیال پڑتا کہ شاید وہ تلوار کسی اور جماعت کو, یا تیر کا جو معاملہ بنا کسی اور 15-16 سال پیپلز پارٹی کا وہ نشان کسی کو دیا ہو. لیکن میرا خیال ہے کہ اب اگر ان کو کون سے جو ہے وہ نشان ملتا ہے, یہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر ہی ہے کہ وہ کس طرح لے کر چلتے ہیں. لیکن
نشان ملے یا نہ ملے، معاملہ یہاں پہ ہے کہ ریالٹی کا، ایک طرف تو وہ ریالٹی تھی جو میں ابھی بتا رہا تھا، دوسری طرف یہ ریالٹی ہے کہ جو ماضی میں غلطیاں ہو گئیں، ہو گیا، کر گیا، ختم ہو گیا، تو اب مزید اس کو نقصان سے بچانے کے لیے آپ نے وہ ایک سرکس لگا دی، تماشا بنا دیا، وہ کیا اسے کہتے ہیں، چیئر اقتدار کی، چیئر لفٹ کا، وہ ایسا تماشا لگایا وہ کرسی کا، اقتدار کا، کہ ایک سیاسی جماعت دوسرے کے خلاف 2018 میں بھی ایسے ہوا تھا، مجھے یاد ہے، میں خود گراؤنڈ پر موجود تھا، لیکن اتنے زیادہ جو ہے وہ حالات خراب نہیں تھے جتنے آج ہمیں دکھنے کو مل رہے ہیں۔ اس وقت کاغذات نامزدگی جمع ہوتے تھے، لیکن آج اس سے زیادہ حالات خراب ہیں۔ آج تحریک انصاف کے رہنما، کارکن، ایک سیاسی جماعت زیادہ جو ہے وہ اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی ہے، لیکن چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان اور دیگر جو متعلقہ ادارے ہیں وہ کہتے ہیں آپ ان کو بیلنس پہ لے کے چلیں، لیول پلینگ فیلڈ پر لے کے چلیں، ہمیں اس تمام پہلوؤں کو دیکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں گزارش جی دیکھیے، میں حسن جیسا زبردست جرنلسٹ نہیں ہوں، میں ان کی بات سے بالکل اگری کرتا ہوں، میں ان جیسا جرنلسٹ نہیں ہوں۔ مجھے ریالٹی، انہوں نے کہا کہ وہ ریالٹیز بتا رہے تھے کہ ایک ڈرائیور ہے جو پتہ نہیں بس چلا رہا ہے اور اس کو کھڈے میں گرنے والا ہے، اور سب لوگ کہہ رہے ہیں تو اسٹیئرنگ چھوڑ دے، اور وہ نہیں چھوڑ رہا، اور کتنی عقل کی بات تھی کہ چھوڑ دیتا اور اب نہیں چھوڑ رہا۔ ہو سکتا ہے کہ یہی ریالٹی ہوں۔ میں حسن کی طرح ریالٹیز کو تو نہیں جانتا، میں ایک ادنا سا سیاست کا طالب علم ہوں، میں کوئی استدعا کر سکتا ہوں، میری چھوٹی سی ایک اوپینین ہے، ریالٹی کے اوپر تو میں کیا بات کروں گا۔ میری اوپینین یہ ہے کہ وہ جس شخص کو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ تم چھوڑ دو اس بس کا سٹیئرنگ کیونکہ اب یہ بس تو کھائی میں گر جائے گی، وہ جس وقت اس نے سٹیئرنگ آپ اس کو چھوڑنے کو کہہ رہے تھے، اس وقت اس بس کی پاپولیرٹی جو ہے وہ 40% تھی اس ملک کے اندر۔ اب جب تک اس نے بس پکڑی رکھی ہے تو اب اس کی پاپولیرٹی جو ہے نا 70-80% ہے اس ملک کے اندر۔ مان لیا سپیڈ آپ بہت سی باتیں کر رہے ہیں، سپیڈ کو کنٹرول کرنا بھی گزارش جو ہے وہ ڈرائیور کا کام ہوتا ہے نا۔ حسن میں نے سن لی نا بات یار، سن لی نا بات۔ گزارش یہ ہے کہ ایک وقت تھا شاید اس ملک میں ہم جو شرپسندی اس پارٹی کے اندر جن لوگوں نے کی، جو شرپسندی وہ آج اگر کر رہے ہیں، ماضی میں کی، آئندہ کریں گے، ہم اس تمام شرپسندی کے خلاف ہیں۔ اگر وہ ریاست کے، وہ عدالت کے، وہ ہمارے آئین کے کسی بھی جز کو نقصان پہنچاتے ہیں تو ہم اس کے خلاف ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں سچ بولنا چاہیے۔ اور سچ یہ ہے، میری اوپینین میں، ریالٹی تو میں نہیں جانتا، حسن صاحب بتائیں گے، میری اوپینین میں سچ یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا شاید 70 کی دہائی میں جب آپ کسی کی تلوار لے کے تیر دے سکتے تھے اور اس کی پارٹی کو اصل میں واقعی میں کوئی نقصان پہنچتا۔ میرے خیال میں اب وہ زمانہ بدل چکا ہے۔ ریالٹی تو شاید یہ نہ ہو، لیکن میرے ہمبل سی استدعا میں اب زمانہ بدل چکا ہے۔ اب یہ زمانہ نہیں رہا لوگوں نے فلور کراسنگ کا، یہ بات کہ اگر ایک پارٹی نہیں ہوگی، سب لوگ انڈیپینڈنٹ لڑیں گے تو فلور کراسنگز ہوں گی، دیگر چیزیں ہوں گی۔ لوگوں نے فلور کراسنگ کا نتیجہ دیکھ لیا سندھ ہاؤس کے بعد۔ اس وقت آپ کہیں نا ان لوگوں کو جنہوں نے فلور کراسنگ کی تھی کہ وہ اپنے اپنے حلقوں میں جا کے ذرا ووٹ مانگیں، یہ وہ وقت نہیں رہا۔ آپ لوگوں کے دلوں سے یا ان کی اپینین سے یا ان کے دماغ سے ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی، اس کا سمبل لے کے ختم نہیں کر سکتے۔ آپ کو اس کو کسی طریقے جواب دینا پڑے گا، کوئی انگیج کرنا پڑے گا، کوئی اس کا کاؤنٹر دینا پڑے گا، کوئی آلٹرنیٹ کریٹ کرنا پڑے گا، کوئی پالیسی انیشیٹو۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلے بیلٹ پہ 4 ڈبے تھے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلے بیلٹ پہ 4 ڈبے تھے اب 3 ہو جائیں گے، اور کیونکہ 3 ہو جائیں گے اس لیے لوگوں کے دلوں میں سے بھی وہ ڈبے مٹ جائیں گے۔ حسن، ہمیں سچ بتانا چاہیے ریاست کو تاکہ اس میں کوئی بہتری آئے۔ آپ مجھے 2-3 سوال کے جواب دیجئے۔ آپ بالکل اپنے انالیسس جو کر رہے ہیں اس میں یہ بھی بتائیں کہ جب نو کانفیڈنس آیا تو کیوں لوٹوں کا سہارا لینے کے لیے آپ نے توگدو کی، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے کیوں یہ کہا کہ جب آپ عوامی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کہتے ہیں نا، پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ہم عوام کے ووٹوں پر اقتدار میں آئے۔ چلے میں ان کی بات مانتا ہوں، میں جو کہتا ہوں کہ چور دروازے پہ ہمیشہ سیاستدان ہے، اور اب بھی اگر چور دروازہ ہی سیاستدان استعمال کر رہے ہیں، ہم اس کو سائڈ پہ کر دیں۔ کیوں پھر آپ نے ایک شخص کی ضد اور انا اور معروثیت کو ختم کرنے کے نام پر آپ کیوں چاہتے تھے کہ تمام جو ہیں وہ پارلیمنٹ سے ریزائن کر دیں، آپ تب 2 صوبوں کی اسمبلیاں توڑ دیں، آپ یہ معاملات کو نظر انداز کر دیں، اور پھر آپ جب نو کانفیڈنس کی باری آئی، پنجاب اسمبلی کی باری ہو، فیڈرل کی باری ہو، تو آپ لوٹوں کا سہارا لیتے ہیں۔ بیٹ لینے سے کچھ بدلے گا نہیں،
نہیں ریالٹی پر Sorry آئے حسن، نا. میں آپ جو آپ بات کی کر بات رہے سے ہیں agree کرتا ہوں. دیکھیں، میری گزارش اگر آپ ہے جس چیز کی طرف آپ بات کر میری رہے ہیں گزارش سن لیں. پاپولیرٹی ہو سارا کچھ ہو، میری لیکن گزارش یہ سن چیزوں لیں. کو بھی تو نہیں نا نظر انداز کیا جا سکتا. جی صاحب حسن مجھے میں بریک آپ کی سے جانب کہتا بڑھنا ہے. ہوں کہ میں آپ سے جی ایک جملہ، میں حسن کی، میں پی ٹی آئی کی ترجمانی نہیں کر رہا، میں پارٹی کا حصہ نہیں ہوں، لیکن میں حسن کی گزارش کی جواب میں کہنا چاہتا ہوں. گزارش سن لینا پوری، میری گزارش تو سن لیں پوری. بات یہ ہے کہ ہمیں سننے والوں کو، ایسے لوگ جو پالیسی کے انیشیٹوز چلا رہے ہیں، ان کو صحیح ایڈوائس دینی چاہیے. ایڈوائس یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل گروہ، جس کو آپ پی ٹی آئی کہہ لیں، جس کو آپ شرپسند عناصر کہہ لیں، آپ گمراہ لوگ کہہ لیں، آپ یوتھ کہہ لیں، آپ جو مرضی کہہ لیں، وہ ٹھیک ہیں، غلط ہیں، اچھے ہیں، برے ہیں، بہت برے ہوں گے، لیکن آپ ایک سمبل ختم کر دینے سے اس سینٹیمنٹ کو سوسائٹی سے ختم نہیں کر سکتے. صاحب یہی تو بات ہو اس رہی تھی، سینٹیمنٹ نہ میں کو پی کسی ٹی آئی کے طریقے حق میں انگیج کرنا ترجمانی پڑے کی گا. بات پر اس سینٹیمنٹ کے عدیل ساتھ صاحب بہت ریزن مسکرا کرنا رہے ہیں. پڑے گا. یہی ریالٹی کی بات کر رہے ہیں کہ یہ موقع آتا ہی نہ اگر آپ پہلے معاملات کو عدیل سیٹل کر صاحب لیتے. میری تمام باتوں پہ مسکراتے دور ہیں تو یہ اندیشی کچھ بھی نیا نہ کچھ چیز ہوا. ہوتی ہے نا صادق ٹھیک ہے صاحب. حسن صاحب مجھے میں بریک کی جانب بڑھنا ہے. بیٹھ جانا اور بس کو 200 کی وضاحت سپیڈ نہ پر دیا رکھ کے. کریں. جی یہ بالکل ٹھیک ہے. ترجمانی حسن والی صاحب مجھے بات بریک کی نہ جانب کریں. بڑھنا ہے کیا کیونکہ اس کریں؟ کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعتوں کی طرف سے جو ہے الیکشن کمیشن پر بھی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں. اسی پر ہم بات کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اور حسن صاحب آپ کی طرف آؤں گے. جس طرح سے انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کا کل آخری روز ہے، اور 2 دن پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بہت تحفظات بتائے جا رہے تھے کاغذات نامزدگی کے حوالے سے. آج کیا گراؤنڈ ریالٹیز ہے؟ جبکہ سپریم کورٹ نے بھی حکم دیا، لاہور ہائی کورٹ نے بھی حکم دے دیا، تو اب ہے کیا گراؤنڈ ریالٹیز بیسیکلی؟ دیکھیں جو گراؤنڈ ریالٹیز، وہ تو بات بالکل درست ہے کہ ابھی بھی ایک پارٹی کی جانب سے تحفظات سامنے آ رہے ہیں. گو کہ چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے، عدالت کی طرف سے بھی تمام متعلقہ حکام کو، عہدیداروں کو حکم دیا کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے اقدامات کریں، اور کسی کو کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ ریٹرننگ آفیسر ان کے مسائل کو حل کرے. اور خاص طور پہ چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کل جب ہم پروگرام کے دوران انہوں نے ایک خط لکھا تھا اس ٹائم 7:30 بجے کے دوران چیف سیکرٹری پنجاب زاہد زمان کو بھی، کہ وہ تمام معاملات کو جو ہے وہ بہتر کریں، قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے، آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے وہ جو ہے وہ الیکشن کو شفاف اور ایمانداری سے حوالے سے مثبت رول کردار ادا کریں، اور اگر کوئی مسئلہ آتا ہے تو ان کو آگاہ کریں. لیکن آج بھی ہمیں کہیں پر یہ شکایات موصول ہوئیں جس پر ہمیں یہ لگا کہ شاید وہاں پر کہیں پر ریٹرننگ آفیسر غائب ہو جاتا ہے، کہیں پر کاغذات نامزدگی، لیکن صرف ایک سیاسی پارٹی کے لیے ہو رہا ہے، اور باقی سیاسی جماعتوں کے اندر تو کئی پنڈورے باکس کھلے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں جس طرح ابھی آپ بات کریں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے، مسلم لیگ نون کے اندر، کیونکہ اس ٹائم تو تمام تر لیول پلینگ فیلڈ تو صرف مسلم لیگ نون کے لیے ہے. بادشاہت تو ان کے پاس آنی ہے، اقتدار تو ان کے پاس آنی ہے، ہوس تو ان کے پاس ہے اقتدار میں بیٹھنے کی، ان کے اپنے مسائل ہیں، کون سے اصول، نظریات اور کوئی چیزیں نہیں ہیں، ان کے لیے معاملہ کلیئر ہونے چاہیے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ لاہور میں تمام بڑے جو ہیں وہ لاہور سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، اور شریف خاندان، یعنی میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ شریف خاندان کے تمام بڑوں نے لاہور میں ایک حلقہ جو ہے وہ اس کا انتخاب کر لیا ہے. نواز شریف صاحب N130 جو پہلے انتخابات سے پہلے بھی لڑتے تھے اسی حلقے سے پھر وہیں سے لڑیں گے. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ N123 سے لڑتے تھے، اب جو ہے وہ ایک آدھ قصور کا 132 اور کراچی کا 242 کو انہوں نے شامل کر لیا. عادل صاحب کا کامنٹ بھی لے لیتے ہیں. میں ذرا تھوڑی سی چیزیں میں آپ کو بتا دوں، اچھا ہوگا. پھر دوسرا لاہور سے ہی بلاول بھٹو زرداری صاحب N128 سے الیکشن لڑ رہے ہیں. پھر یہیں سے حمزہ شہباز اور مریم نواز شریف صاحبہ 2 حلقوں میں الیکشن لڑنے جا رہی ہیں، N119 اور N120 میں. اور میری اطلاع یہ ہے اور کہ نون لیگ کے اندر جن کے حلقے تھے وہ جو ہے وہ تقسیم ہو چکے ہیں. ایک شہباز شریف گروپ کو سپورٹ کرتا ہے، دوسرا مریم نواز گروپ کو سپورٹ کرتا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے یہاں پر پراپر ورک کر رکھا ہے. دیکھیں پورے لاہور کا، میں آپ کو پورے پاکستان کی سٹیم پکچر بتا سکتا ہوں. سیٹ ایڈجسٹمنٹ مسلم لیگ نون کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے. MQM سے معاملہ تقریباً ختم ہو گئے، IPP سے تقریباً ختم ہو گئے. کسی اور پروگرام میں اس پر ہم ڈسکس کر لیں گے کیونکہ وقت میرے پاس بہت کم ہے. عادل صاحب، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3 پارٹی میں ابھی تک جو ہے ڈیڈ لاک برقرار ہے. کیا وجہ ہے؟ نون لیگ کیوں واضح طور پر ابھی جو ہے کوئی موقف جو ہے وہ سامنے نہیں لے سکی؟
دیکھیں جو آئی پی پی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے اور جو منحرف اراکین جن میں سے کچھ نے انہیں جوائن بھی کیا نون لیگ کو، ان کے حوالے سے کمٹمنٹ تھی شہباز شریف صاحب کی، اور وہ پوری کرنی پڑ رہی ہیں نواز شریف صاحب کو اور مریم صاحبہ کو، اور وہ اس حوالے سے ہچکچاہٹ کا شکار ہیں۔ اور آئی پی پی یہ تو ذہن سے نکال دے کہ جتنی سیٹیں وہ مانگ رہے ہیں اور جس کے لیے، بلکہ اب تو انہوں نے کچھ سیاسی طور پہ بلیک میلنگ بھی شروع کر دی ہے ان کی، لیکن میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس جتنے نمبر آف سیٹس یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ کسی صورت ماننے کو تیار نہیں ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو آپ کے اسٹرانگ ہولڈز ہیں، یہاں سے جو آپ کے بڑے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ بنتے ہیں، کو 5-6 کی حد تک آپ بات کر لیں قومی اسمبلی کی حد تک، اور اس سے ڈبل اگر کرنا ہے تو پروونشل اسمبلی کی حد تک کر لیں، لیکن جو آپ 25 قومی اسمبلی کی اور جو 40 کے لگ بھگ صوبائی اسمبلی کی نشستیں مانگ رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ یہ ڈیڈ لاک اگر آگے بڑھا تو یہ جو کم سے کم نشستیں جو یہ آفر کر رہے ہیں، یہ شاید اس پہ بھی نہ ہو سکے۔ یہ اپنے کورنگ کینڈیڈیٹس وہاں پر کھڑے کر رہے ہیں، نامینیشن یہ وہاں پہ فائل کر رہے ہیں، اور اس طرح کی پارٹی میں ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری ایون ایک سیٹ پہ بھی نہ ہو سیٹ ایڈجسٹمنٹ۔ ویسے بھی یہ ان کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، یہ ان کو ضرورت نہیں ہے، اس وقت کا جو ماحول بنا ہوا ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے یہ آئی پی پی کی ضرورت ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اس وقت اپنی پارٹی کے ساتھ غداری کی تھی اور جس ٹکٹ پہ وہ جیت کر آئے تھے اور انہوں نے آخری وقت میں اپنی پارٹی کی پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا، اس وقت انہوں نے جو وعدے وعید کیے تھے، یہ ان لوگوں کی ضرورت ہے اس وقت نون لیگ کا ٹکٹ لینا۔ جو بلاکس بن رہے ہیں اسی پر ہم بات کریں گے، میرے پاس وقت کم ہے، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم کریں گے اسی پر بات کہ اس وقت جو نون لیگ کے اندر جو اختلافی ہم دیکھ رہے ہیں، کافی زیادہ اختلافات جو ہیں وہ بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، ناظرین بات کریں گے اسی پر ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، صاحب آپ کی طرف آؤں گی۔ سیاسی ہواؤں کا رخ بدلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ فیصل وارڈا صاحب کی ملاقات ہوئی ہے آصف زرداری صاحب سے، یہ کیا پیغام ملتا ہے اس سے؟ دیکھیے مجھے تو یہ توڑ جوڑ کا موسم کبھی بھی سمجھ نہیں آیا، اور اس پرٹیکولر سچویشن کے اندر تو بالکل بھی سمجھ نہیں آتا۔ بھائی بات 40 سیٹیں دینے کی وہ کرے جس کو لگے کہ یا 30 سیٹیں یا 10 سیٹیں، یا چلیں آئی پی پی کو 15 سیٹیں اور فلانے کو 10 سیٹیں اور فلاں کو 10 سیٹیں، کو 60 70 80 سیٹیں ایڈجسٹ کرنے کی بات وہ کرے جس کے پاس 60 70 80 سیٹیں ہوں۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ 200 سیٹیں لے رہے ہیں نیشنل اسمبلی کے اندر یا لے سکتے ہیں آپ سب لوگ مل کے، تو آپ کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں تاکہ اچھی بات ہے وہ 180 کچھ کا نمبر کراس ہو جائے۔ لیکن آپ باہر جا کے لوگوں سے ملے ہیں، جو پولیٹیکل لیڈرز کمروں میں بیٹھ کے اپنی چھوٹی چھوٹی ہوٹلز میں کانفرنسز کر کے یہ آپس میں 5 تیری تو 2 میری تو 3 اس کی تو 2 پیچھے والے کی کر رہے ہیں، وہ باہر جا کے ذرا لوگوں سے ملیں تو صحیح۔ ایک باٹا کی دکان سے ایک جوتا تو لے لیں، کسی جوس کی کارنر پہ دکان پہ کھڑے ہو کے ذرا جوس کا گلاس تو لے کے دیکھیں، پتہ تو چلے کہ باہر ہو کیا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اندازہ خود لگا لیجئے گا کہ کتنی سیٹیں آپ کی ہیں اور ان میں سے کتنی آئی پی پی کو دینی چاہیے اور کتنی ایم کیو ایم کو دینی چاہیے اور کتنی سب کو دینی چاہیے۔ ہماری بات نہ مانیں، خود جا کے چیک کر لیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ ٹھیک ہے صاحب، یعنی سرپرائز تو اب مزید ملیں گے، اور سب سے بڑا تو سرپرائز ملے گا 8 فروری کو، اور یقیناً عوام کیا سرپرائز دیتے ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہو چکا ہے، تو مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔